वतन की मिट्टी गवाह रहना ATV की टेलीथॉन, और मैं हूं फारूक हसन, और आप एक बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा सुन रहे थे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये वतन अमानत है, तुम हो अमी इसके। बेशक ये हम सब का वतन है और ये एक अमानत है और हमें इसका ख़्याल रखना है और इसकी हिफाजत करनी है। ख़वातीन व हज़रात, मैं कुछ अर्सा पहले, चंद माह पहले एक सिक्योरिटी वर्कशॉप कर रहा था, मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप, और वहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसी पर्सनैलिटी से हुई जिसने आर्म्ड फोर्सेस में एक बड़ा ही सुनहरा करियर गुजारा। वो रिटायर हुए एज़ कमांडर इन चीफ़, लेकिन उससे ज़्यादा ऑब्वियसली एवरीवन नोज़ हिम, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट भी है, लेकिन जो काम वो अब कर रहे हैं वो भी इतना अजीम काम है कि मैंने उसी दिन उनसे वादा किया कि सर, मुझे जब मौका मिला, मेरी ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान को पता चले कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो आज इत्तफ़ाक़ है, उनकी मेहरबानी है, मैंने उन्हें इनवाइट किया एंड ही हैज़ कम हियर ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस। ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड एडमिरल आसिफ संधेला, जो कमांडर इन चीफ़ थे पाकिस्तान नेवी के। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त एक NGO है मुआविन के नाम से, उसको हेड भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन सच ए शॉर्ट नोटिस। मेरा मुझ पे एक बोझ था, एक वादा मैंने आपके साथ किया था, और मेरी ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तान के लिए कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो हाईलाइट होना चाहिए, और आप तो जो माशाल्लाह कर रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, इतना ज़बरदस्त करियर, यू रीच द पिनिकल ऑफ योर करियर, यू रिटायर्ड एज कमांडर इन चीफ़ ऑफ पाकिस्तान नेवी, तो उसके बाद आपने जो ये मिशन शुरू किया अपने गांव से, एक बड़े छोटे लेवल से, और अब माशाल्लाह आप उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ये मुआविन के नाम से जो आपने तंजीम बनाई, और उसमें आप एजुकेशन में और हेल्थ पे और चैरिटी जिसमें काम कर रहे हैं, ये ख्याल कैसे आया कि आप तो बड़ी ज़बरदस्त लाइफ गुजार सकते हैं? मैंने तो सुना है कि जो कमांडर इन चीफ़ रिटायर होता है वो तो उसके बड़े पर्क्स होते हैं, तो बड़ी अच्छी लाइफ गुजरती है। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, और मैं शुरू करूँगा इस दुआ से कि ये बड़ा मुश्किल वक्त है इंसानियत के लिए कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, फिर हमारी कौम को रखे, आपको हमें सबको खैरियत से रखे। मैं बड़ा अल्लाह का करम है, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, बहुत अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इंसान में जैसे जैसे चलते जाते हैं आप ज़िंदगी में, तो मैं इसको कहता हूँ ट्रिगर्स आते हैं कुछ सर। तो मेरा एक दो ट्रिगर आए कि एक तो मैं शेखुपुरा से, जैसे मैंने आपको बताया मेरा ताल्लुक़ है, गांव से आया, मैं टाट वाले स्कूल से शुरू किया। सर, अल्लाह का करम है कि मेरे वालिदैन ने मुझे कैडेट कॉलेज में भेजा 1967 में। सर, तो जब उधर से मैं फिर नेवी में आ गया, और अल्लाह का करते करते बड़ी, तो एक दिन मुझे एक ईमेल आया एक बच्चे का कि सर, मैं कैडेट कॉलेज कोहाट में पढ़ता था सर, और मेरे 90% नंबर आए मैट्रिक में सर, लेकिन मैं फ़ीस नहीं दे सका, तो अब मैं कॉलेज से निकल गया, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। तब आप नेवी में थे? तब मैं नेवी में था, 1 स्टार रैंक पे था। अच्छा, 2004 की बात कर रहा हूँ। ओके। तो मैं अपने 2-3 दोस्तों से बात की, और हर किसी ने मुझे कहा कि इसकी मदद करेंगे। तो मैं लंबी स्टोरी तो नहीं, मैं आपको सिर्फ 2011 में ये बच्चा माशाल्लाह FSC की, और 2011 में ये डॉक्टर बना। अच्छा, माशाल्लाह। ये एक ट्रिगर कहीं बैक ऑफ माई माइंड पे होगा। फिर मैं जब चीफ था तो मैंने एक किताब पढ़ी, 3 कप्स ऑफ टी। ये एक अमेरिकन की स्टोरी है, बाद में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। आता है K2 सर करने के लिए, बीमार हो जाता है, उसको उठा के उसका पोर्टर गांव में ले जाता है, उसकी खिदमत करते हैं, और जब जाता है इधर से तो जाने लगता है, कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो कहते हैं इसको हमें एक स्कूल बना दो। ये अमेरिकन वापस जाता है, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, बट माशाल्लाह जब मैंने ये किताब पढ़ी, मैं चीफ था उस वक्त, तो मुझे लगा कि पाकिस्तान में उसके कोई 70-80 प्रोजेक्ट, अफ़गानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, तो वो जो पहले वाली मैंने बताया ट्रिगर था, वो मेरे ज़हन पे, पहले बैक पे होगा मेरे CPU में, और इसको एक्टिवेट कर दिया उसने एक्टिवेट कर दिया। और मैंने फारूक उस दिन से फ़ैसला किया कि अब इसके बाद मैं
غریب بچوں کی تعلیم پہ کام کروں گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے یہ بنے گا, بٹ یہ ادھر سے یہ کام شروع ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے نیوی میں ایک بڑا السٹریس کریئر اپنا گزارا. یو ریٹائرڈ ایز کمانڈر ان چیف. اس کے بعد آپ نے کیا سوچا تھا؟ آپ نے سوچا تھا کہ میں کوئی اس طرح کی تنظیم بناؤں گا گاؤں میں جا کے, میں یہ کوئی پلان تھا؟ پلان تو اس طرح سے تھا, جب یہ 2 ٹریگرز میرے آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں بلکہ ہر جگہ پہ جب آپ اتنے اللہ آپ کو عزت دیتا ہے تو بہت سارے آپ کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر لو وہ کر لو. تو میں چونکہ میرا ذہن میں تھا کہ ویسے تو آپ کسی غریب کو کھانا دے دیں, کسی کو کپڑا دے دیں, دوائی لے دیں, کوئی مسجد بنوا دیں, اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. لیکن میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو ہمیں لگا یہ کہ اگر سب سے اچھا کام آپ کر سکتے ہیں قوم ملک کے لیے تو وہ یہ ہے کہ الف بے سکھائیں بچوں کو, ABC سکھائیں, 2+2 سکھائیں, اور ان کو کوئی ایسا ہنر دیں کہ وہ اپنا دال روٹی کا بندوبست کر سکیں. صحیح. یہ ہمارا ایک خاکہ تھا. ٹھیک. پھر ہم بیٹھے تو ہم نے بہت سارے لوگ اس ملک میں, بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ضرور اس چیز کا ذکر کروں گا کہ اگر آپ اس ملک میں کھولیں نا تو اتنے لوگ ہیں جو بہت دل کھول کے کام کر رہے ہیں. میں موٹی بات کروں, اخوت, عیدی فاؤنڈیشن, انڈس ہاسپٹل, پولیٹکس اسائڈ, شوکت خانم, اور بے شمار لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو اس ملک میں لوگ جو ہیں اور بڑا جذبہ ہے لوگوں میں. تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی کام ایسا کیا جائے جو ایک تو کہ وہ رورل ایریا میں کریں ہم, کیونکہ میرا تعلق گاؤں سے ہے, ابھی بھی میں جاتا ہوں گاؤں. تو ہم نے سوچا یہ, پھر ہمارے ایک دوست ہیں, کولیگ, ہماری ٹیم, بیسیکلی میں بتاؤں آپ کو ہم 3 کلاس فیلوز ہیں. میں یہی جاننا چاہتا ہوں, اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ ہم کون ہیں؟ یہ آپ کے نیوی کے ساتھی ہیں, آپ کے گاؤں کے ساتھی ہیں, آپ کے دوست ہیں؟ میں بتاتا ہوں. ہم 3 کلاس فیلوز بیسیکلی کیڈیٹ کالج کوہارٹ میں ہم اکٹھے تھے. میں نیوی میں چلا گیا, ایک صاحب ایئر فورس میں گئے, وہ ماشاءاللہ انجینئر بنے. آج کل وہ مطلب ٹیلی کام میں بڑا ان کا نام ہے, پڑھاتے بھی رہے. دوسرے ہمارے دوست نیوی میں آئے لیکن وہ DMG گروپ میں چلے گئے, انڈکشن لے لی انہوں نے, DC, چیف کمشنر. تو یہ ہمارا ایک مین کور گروپ ہے. تو ہم نے پھر بیٹھ کے سوچا کہ مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم مل کے ایک اسکول بھی بنا سکتے ہیں, 2 بھی 4 بھی بنا سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھا یہ کہ اگر آپ نے واقعی پورے ملک میں کام کرنا ہے تو پھر ایک ادارہ ہے جدھر سے میں پڑھ کے نکلا, میرے دوست پڑھ کے نکلے, گورنمنٹ اسکول, جدھر آج کل کوئی جاتا نہیں ہے. اس گورنمنٹ اسکول کو ٹھیک کرنے کا ہم کوشش کریں, اور کہیں سے بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جہاں کام ایسی جگہ سے کرنا جہاں آپ کا بیس ہو, جہاں بیس ہو, پہچانتا ہو آپ کو, کوئی عزت کرتا ہو. تو میں فاروق آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے گورنمنٹ سے ایک تو ایگریمنٹ کرتے ہیں, کچھ کام گورنمنٹ کرتی ہے, کچھ ہم نے کرنے ہوتے ہیں. تو ہمارا بیسک مقصد بلڈنگ بنانا, کمرے بنانا نہیں ہے. ہمارا بیسک مقصد ہے جو ہے اس کو ٹھیک کریں, اور پھر کمروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اس ایگریمنٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں. جو موٹی بات میں کہوں تو ہم سے زیادہ جو مین جس چیز پہ ہم فوکس کرتے ہیں وہ استاد ہے. استاد کی ٹریننگ پہ, ڈیولپمنٹ پہ. پہلا مسئلہ, جب آپ کو مسئلہ پتہ ہو نا تو ہم حل نکال لیتے ہیں ہمارے حساب سے. اور بھی بڑے مسئلے ہیں لیکن مین مسئلہ یہ استاد نہیں ہے. گورنمنٹ اسکول میں اور گاؤں کے ایریا کی بات کر رہا ہوں. اگر ہے تو وہ آتا نہیں, اگر آتا ہے تو پڑھاتا نہیں, پڑھاتا ہے تو ٹھیک نہیں پڑھاتا. تو اس کا علاج پھر ہم نے یہ ڈھونڈا کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے پہلا کام ہم کرتے ہیں کہ ٹیچر کو پورا کریں. گورنمنٹ دیتی ہے, اگر کم ہوتے ہیں ہم ہائر کر لیتے ہیں. پھر ان کی ہم ٹریننگ کراتے ہیں. ٹریننگ گورنمنٹ کی بھی ہے لیکن ایک علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن لاہور میں ہے, بہت اچھا ادارہ ہے پاکستان, وہ ان سے ٹریننگ کراتے ہیں. بائی دا وے وہ پیسے لیتے ہیں لیکن بڑی ہمیں فیروزپور روڈ پہ تو میں سید بابر علی صاحب سے ملا اور میں نے ان کو کہا کہ ہم تو غریبوں کا کام کر رہے ہیں, ہم تو اتنے پیسے دے نہیں سکتے. تو انہوں نے مجھے بڑی انکریجمنٹ ہوئی کہ وہ مجھے کہتے ہیں ایڈمل صاحب جو دے سکتے ہو دے دینا, نہیں تو اسی کر لیں گے. تو اس سے ہمیں اتنی تسلی ہوئی کہ اب ہماری ٹریننگ وہ کرتے ہیں, تھوڑے سے پیسے ہم دیتے ہیں کیونکہ ہمارے بورڈ میں یہ جو ہمارے دوست ہیں نا یہ نہیں کہتے کہ فری میں نہیں لینا کچھ. اچھا, دوسرا ہمارا مسٹ ہے کہ جس اسکول میں جائیں گے واش روم آپریشنل کریں گے. تیسرا بچوں کو پانی, یہ تو ہیں مسٹ. اس کے ساتھ پھر آپ کمپیوٹر لاتے ہیں, فرنیچر لاتے ہیں, کمرے لاتے ہیں, سولر لگائے ہیں. تو میں وہ بات ادھر ہی رہ گئی کہ میرے گاؤں میں 2 اسکول ہیں,
ایک لڑکیوں کا مڈل سکول ہے, وہاں پہ بچیاں تھیں 140. ٹھیک. 6 مہینے کے اندر ماشاءاللہ وہ 342 ہوگی بچیاں ماشاءاللہ. آج ماشاءاللہ 400 سے زیادہ ہے. زبردست. لڑکوں کا سکول ہے ہائی کلاس 1 to 10, وہاں پہ 180 بچے تھے, وہ 370 ہو گئے. رزلٹ ان سکولوں میں جو تھے 0 to 50, رزلٹ کی میں جب بات کرتا ہوں 5ویں 8ویں اور 10ویں, بالکل یہ باہر کے ایگزام ہوتے ہیں, تو جو 0 to 60% پہ چل رہے تھے, اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ 65 to 100% پہ چلے گئے. تو اب یہ ہوتے ہیں آؤٹ کم جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں باقی کام ٹھیک ہو رہا ہے. تو جب یہ ہوا تو ہم نے پھر سوچا کہ اب اس کو آگے کیسے کیا جائے. تو خیال تھا میرا گاؤں شیخوپورہ میں کیڈٹ کالج کوہاٹ میں پڑھتا رہا, ساری زندگی نیوی کراچی سمندروں میں گزاری, شاہ بندر ٹھٹھا ان علاقوں میں, یہ جو ہے آپ کے گوادر پسنی. لیکن جب آپ ملتے ہیں پڑھے لکھے لوگ کہوں یا تجربہ کار لوگوں سے تو آپ کو بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ. تو ایک ہماری کولیگ ہیں جو ورلڈ بینک میں ایجوکیشن پہ کام کرتی تھیں, اب وہ کہیں اور کام کرتی ہیں, ان کو میں گاؤں لے کے گیا. تو انہوں نے جب بات ہوئی ان سے تو وہ کہتی ہیں یہ بھائی جو آپ پولکا ڈاٹ سوچ رہے ہیں نا ایسے نہ کریں, اب اس کو ادھر ہی ایکسپینڈ کریں. صحیح. ہم نے گورنمنٹ سے بات کی اور پوری یونین کاؤنسل کے اب ہم نے اسکول لے لیے ہیں. تو اب شیخوپورہ میں پوری یونین کاؤنسل میرے گاؤں کے ارد گرد جو ہے. تو اب ماشاءاللہ ادھر ہمارے سارے اسکولوں میں سولر لگا ہوا ہے, کمپیوٹرز ہیں, ٹیچرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ پھر ہم نے ایک اور کام کیا, بچے اور بچیوں کو کوئی ہنر سکھایا جائے, ووکیشنل ٹریننگ. ویری نائس. ماشاءاللہ ہم نے شروع 2 سے کیا, ڈریس میکنگ اور الیکٹریشین سے, اب ماشاءاللہ بیوٹیشین اینڈ موٹر سائیکل. اس کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ؟ جی بالکل, وہ انہی اسکولوں میں ہم نے شروع کیا. بٹ دین آئی ریکویسٹڈ چیف منسٹر دین ایٹ دیٹ ٹائم, تو انہوں نے ہمیں ایک پورا سیٹ اپ بنا کے دیا ہے. اور بچے جب نکلتے ہیں تو ہمارے علاقے میں کافی ساری انڈسٹری ہے, لوگوں کو مل جاتا ہے. لیکن ہم انکریج یہ کرتے ہیں کہ یہ بچے کو اپنا کام کریں. تو پھر ہم نے اخوت سے بات کی, ان بچوں کو انٹرسٹ فری لون لے کے دیتے ہیں. زبردست. تو اس سے بہت سارے تو میں نہیں کہوں گا, کچھ 70 سے 80% یہ بچے اور بچیاں کوئی اپنا کیا کہتے ہیں کاروبار, کسی کی دکان بن گئی, کسی کا پارلر بن گیا, کسی کا. اور ابھی ہم نے ایک سٹیچنگ سینٹر اسٹیبلش کرنے کے پروسیس میں ہیں کہ کرونا نے آگے کام روک دیا, ورنہ ہماری بات ہو گئی ہے لاہور میں, وہ ہمیں آرڈر لے کے دیں گے اور وہ پیسہ خرچہ نکال کے ہم وہ سارا ان بچوں میں تقسیم کریں گے کیونکہ ان کو کام ملے گا اور یہ چلے گا. تو آپ کرونا کے لیے بھی آپ کی تنظیم کچھ کریے, میں نے اخبار میں کچھ پکچرز دیکھی تھیں, وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا, بات یہ ہے کہ اب چونکہ اسکول سارے بند ہو گئے, جی ہاں, تو وقتی طور پہ وہ ہمارا کام تو قدرت کی طرف سے اللہ کرے گا کھلے گا انشاءاللہ. تو ہم نے سوچا پھر اگین وہ شروع ہوتا ہے نا, وہ جیسے کہتے ہیں جہاں سے آپ کی مٹی سے آئیں. تو میرے ذہن میں آیا کہ کیونکہ ہمارے علاقے میں بہت سارے ملیں ہیں نزدیک, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دیہڑی دار ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں, کوئی رکشہ چلاتا ہے, کوئی ٹھیلے والا ہے. تو میں نے کہا یار پتہ کرو کہ ادھر کوئی ضرورت مند ایسے ہیں. تو مجھے ہمارے جو ساتھی ہیں گاؤں میں انہوں نے بتایا ہاں کافی سارے لوگ ہیں جن کی مدد کی جا سکتی ہے. تو میں نے اپنے 2-4 دوستوں کو بولا, تو ادھر گھر بیٹھے میرا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا بابا میرے سے بھی کچھ پیسے لے لیں. تو میں نے وہ پیسے لے کے اس کو بولا کہ اس کا ایک پہلے ہمیں یہ ضروری پتہ کرنا ہے کہ مستحق کے پاس جائے, صحیح, ورنہ لائن میں بہت لوگ لگ جاتے ہیں. تو گاؤں میں یہ مشکل نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون بیوہ ہے, کون دیہڑی دار ہے, کون. تو وہ ہم نے ایک لسٹ بنائی. تو جب ہم نے کیا یہ, تو اس کے بعد ہمیں دیکھا کہ وہ تو بہت زیادہ ضرورت ہے. صحیح. پھر ہم نے دوسری ایک لسٹ پہ ابھی کام کر رہے ہیں. اچھا, ان دا مین وائل ہم ایک اور میں بتاؤں آپ کو کہ ہم گلگت بلتستان میں بھی کام, بائی دا وے شیخوپورہ, اسلام آباد, پنڈ دادن خان اور گلگت بلتستان میں کر رہے ہیں. ہمارا بیسک سکول ہے اینڈ ووکیشنل ٹریننگ. تو جو ہے نا گلگت بلتستان میں نے کہا ذرا پتہ کریں, ادھر بھی حالات کافی. تو ہمارا جو سٹاف ہے وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ سر گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہم ان کو کوئی پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ دیا جائے. جو ڈاکٹرز, کیونکہ پتہ ہے آپ کو بہت سارے لوگ آئے ہیں جو پازیٹیو ٹیسٹ ہو گئے, بھی شہید ہوئے ہیں, بہت سارے ڈاکٹر. تو ہم نے پھر
آن آر اون پتہ کیا. میں اپنا نیوی، چونکہ نیوی میں ساری زندگی گزاری ہے، تو میں نے ہاسپٹل سے بات کی، اور ادھر جو کمانڈر ہے نیوی کے، تو انہوں نے بہت مدد کی ہماری ٹو فائنڈ آؤٹ صحیح والا اکوپمنٹ اور بڑے ریزنیبل ریٹس پہ. اس کو ہم نے فوراً لیا، ادھر سے گلگت بھیجا. اور ادھر ابھی ہمارا جو ہے ہم فوکس، کیونکہ ماشاءاللہ گورنمنٹ NDMA کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے وہاں راشن پہ کافی کام ہو رہا ہے سر. تو ابھی ہم انشاءاللہ آگے فوکس ہمارا 2 چیزوں پہ. ہم بہت زیادہ کام ایکچولی کرنے کے تو بہت کام ہے سر، لیکن اور بہت لوگ ادھر کر رہے ہیں، یہ بھی میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں سر. تو ہم ابھی 2 چیزوں پہ فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. غریب ڈھونڈے، اور وہ پھر ہم یونین کاؤنسل سے تحصیل سے ایسے آگے چلیں گے اور ان تک راشن پہنچائیں گے. نو منی سر، راشنز. اور دوسرا جو یہ والنٹیئر فورس تو ابھی بنی ہے، پہلے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فیس ماسک ہوں، سینیٹائزرز ہوں، گلوز ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے پروٹیکٹ رہیں. تو یہ ان 2 چیزوں پہ ہم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی ایک اور آرگنائزیشن ہے امریکن بیسڈ، ایلائٹ پاکستان کے نام سے، وہ بھی ہماری مدد کر رہے ہیں. اور بہت سارے اخوت ہماری مدد کر رہی ہے. بہت لوگ ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ، ہمیں امید ہے انشاءاللہ سر وی ول کم آؤٹ آف اٹ. اور سر یہ جو وبا ہے اوبویسلی یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے، ایک مشکل دور ہے، لیکن پاکستانی قوم بڑی ریزیلینٹ ہے. آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا، آپ آرمڈ فورسز سے آپ کا تعلق ہے، اور ہماری آرمڈ فورسز اگین لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، اور اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر بہت سے امدادی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ نیشن کو، اس وقت آپ کو سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس مشکل کی گھڑی میں؟ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا میسیج تو سب کے لیے اور خاص طور پہ میڈیا کے لیے یہ ہے، نمبر 1 کہ حالات پوری دنیا میں اس وقت بہت مخدوش ہیں. اس کو اس کے اوپر حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ میری گزارش ہوگی کہ ہر کسی کے ساتھ جب ملیں تو دور رہیں. جیسے یہ کہہ رہے ہیں ہاتھ دھوئیں، سینیٹائزر یوز کریں، فیس ماسک یوز کریں، گرم پانی پیتے رہیں، جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. مجھے تو جو پتہ چل رہا ہے یہ باتیں. لیکن میرا مین پیغام یہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میری ان سے گزارش ہوگی کہ سارے مل جل کے نکلیں باہر، اور اس مشکل کی گھڑی میں جو ہمارے بہن بھائی جو مشکل میں ہیں، باقی باتیں چھوڑ دیں اس وقت. اب یہ دیکھیں کہ ہمارے دائیں بائیں کو بھوکا نہ سو رہا ہو، نمبر 1. نمبر 2 بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت مایوسی نہ پھیلائیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تو بڑی کیا پینڈیمک ہے، لیکن اس میں سے 97-98% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہاں جہاں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، وہاں یہ بھی بتائیں کہ اتنے لوگ ٹھیک ہو گئے، سروائیو کر کے اور آگے جا رہے ہیں. اور اس ملک میں میری سب لوگوں سے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اتنے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے اس وقت. سر آپ اگر کچھ ان میں حقدار بھی ہوں گے، کچھ شاید ایویں بھی کر رہے ہوں گے، لیکن وہ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جس نے ہاتھ پھیلا دیا، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو دے دو. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کون مستحق تھا کون نہیں تھا. لیکن میں ایک اور پیغام میرا یہ بہت ضروری ہے، میں کہنا چاہوں گا، جیسے وہ کہتے ہیں نا، اندھیرے کے بعد روشنی ہے سر، خزاں کے بعد بہار ہے سر، سردی کے بعد گرمی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے انسانیت کو نکالے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے گا. اینڈ پاکستانی قوم جو ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ تو آج کل آپ پڑھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ باہر سے، ہمارا ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب، امریکہ میں کیلیفورنیا میں بیٹھا ہوا، وہ کہتا ہے مجھے بار بار لوگ فون کر کے کہہ رہے ہیں وہ پاکستان میں سارے لوگ نکل پڑے ہیں اس وقت لوگوں کو کھانا دینے کے لیے، دوائیاں دینے کے لیے. تو یہ ہمارا ایک جو فیس ہے، کام کا جذبہ ہے، بہت جذبہ ہے. تو میں کہوں گا کہ سارے لوگ اپنی تھوڑا زیادہ، اس وقت تھوڑا زیادہ کا چکر نہیں ہے، جو کر سکتے ہیں ہم کریں، اور ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. بے شک بے شک، آپ نے بہت اچھی بات کی. اور ایمن صاحب، یو آر این انسٹیٹیوشن ان یور سیلف اینڈ اٹ واز سچ این آنر اینڈ پلیجر ٹو ہیو یو. آپ کی باتیں سن کے، اور میری خواہش ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پاکستان کے ہر خطے میں، ہر جگہ پہ، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں شیخو پورہ کے ایڈمرل آصف سندیلہ صاحب جیسے لوگ موجود ہوں، جو اپنے علاقے کی اونرشپ لیں اور اس کو بڑھائیں،
تاکہ پورا پاکستان خوشحال ہو. تھینک یو ویری مچ سر, اٹ واز این آنر ٹو ہیو یو. خواتین و حضرات, ہم چلیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں, اسٹے ٹیونڈ.